अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि 200 गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और जेलों के मुकाम भी तब्दील किए जा रहे हैं। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और जनरल फैज हमीद को रगड़ा देने की तैयारी की जा रही है। बार खान के अंदर जो अफसोसनाक एक फिरौन, एक वक्त के यजीद ने जो कयामत ढाई, अब उस सारे वाक़े पर किस तरह से मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है, सारा वाक़या तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, पूरा स्क्रिप्ट दोबारा से लिखा जा रहा है। इस पर बड़ी तफसील से हमने आखिर में बात करनी है कि किस तरह ये फिरौन, ये यजीद, ये दरिंदे, ये भेड़िए कत्ल करते हैं और उसके बाद पूरी रियासत, पूरा कानून और सब लोग इनको बचाने में लग जाते हैं, ना कि इनको निशाने इबरत बनाया जाए। आज जी बुध का रोज है और आज 22 फरवरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है, जो कि शुरू भी हो चुकी है और दोपहर 2 बजे जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन आधा घंटा बाद जेल भरो तहरीक का आगाज चेरिंग क्रॉस माल रोड से हो जाएगा और गिरफ्तारी देने वालों में जनाब उमर सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक वजीर दाखिला पंजाब, वो गिरफ्तारी देंगे। जनाब सेनेटर वलीद इकबाल, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के पोते सेनेटर वलीद इकबाल जो हैं वो भी गिरफ्तारी देंगे। और उसके बाद जनाब मुराद रास वजीर तालीम, साबका वजीर तालीम, वो भी गिरफ्तारी देंगे और टिकट होल्डर मोहम्मद मदनी वो भी गिरफ्तारी देंगे और सीनियर रहनुमा पीटीआई के फवाद भल्लर वो भी गिरफ्तारी देंगे। तो इसी तरह जनाब 200 लोग आज गिरफ्तारी देंगे लाहौर के अंदर। अब इसको भी एक पावर शो बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भरपूर मीडिया कवरेज भी मिले और ये एक पीटीआई का बड़ा इवेंट भी हो जाए। गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमा और कारकुन जेल रोड से डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़ियादत में चेरिंग क्रॉस आएंगे और उसके बाद जनाब वो वहां पे गिरफ्तारियां देंगे। जबकि पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत जो बगल बच्चे की है, उसने भी हिकमत अमली तय कर ली है। एक तो 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज जनाब कर दी गई है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे उनको मुतहर्रिक कर दिया है। लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश ना होने पर गिरफ्तार शुदगान को मियाँ वाली और डेरा गाजी खान की जेलों में मुंतकिल करने का इम्कान है। गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है चेक किया जाएगा और गिरफ्तार शुदगान के टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की जाएगी। इसके साथ साथ ही जनाब नून लीग ने अब सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया है। बीबीसी न्यूज़ की खबर है, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया मुतसाबाना है, इनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम दोनों जजों को नवाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के मुकदमा से अलग होने का कहेगी। राना सनाउल्लाह, तो राना सनाउल्लाह कहता है क्योंकि ये 2 जज हैं, सीनियर जज हैं, लेकिन ये नून लीग के खिलाफ है तो लिहाजा ये अलग हो जाए। अब कोशिश ये हो रही है कि जजेस को मुतनाज़ा बनाया जाए, जजेस को जो है वो हटाया जाए, अपनी पसंद के जजेस को फिर लगाया जाए और उसके बाद नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ करवाई जाए। तो ये एक इंतहाई भोंडा तरीका है, एक भोंडा हमला है जो सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला जा रहा है, यलगार की जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान ने इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोट लिखा। दोनों जज साहबान के खिलाफ हुकूमती सरकर्दगी में कैंपेन शुरू की गई। कल बार कौंसिल के टाउट वकील वजीर आजम को मिले और इंतहाई बेशर्मी से हुकूमत की जजों के खिलाफ कैंपेन की कीमत तय की गई। इस मुल्क के हर अदारे को तबाह कर दिया गया है, ये जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं। तो 200 गिरफ्तारियां होने जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस वक्त ये घटिया लोग जो हैं वो हरकत में आ चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं आज भी और तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने साथ पिंजरे बना के लाए हैं, यानी वो बड़े से अलामती पिंजरे यानी जेल की तरह के, और उसके अंदर खुद को बंद करके एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्योंकि इनका ये भी है ना कि हम नहीं गिरफ्तार करेंगे ताकि जेल भरो तहरीक
وہ ناکام ہو جائے اور ہم میڈیا پہ یہ کہیں دیکھیں کسی نے بھی گرفتاری تو دی نہیں، تو وہ اپنا علامتی پنجرے بھی لوگ اس وقت لے کر آئے ہوئے ہیں جس میں وہ خود کو بند کر رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ وہ جو ہے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو جی گرفتار کیا گیا تھا۔ عارف حمید بھٹی دعویٰ کرتے ہیں کہ کس شخصیت نے جیل میں شیخ رشید کی چیخیں سننے کے لیے بار بار فون کیا۔ جناب شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ بار بار ٹارچر کرواتے تھے شیخ رشید پر، ان کو ڈسٹرب کرتے تھے اور ان کو ہراس کرتے تھے، اور جو جیل کے اندر وہ ٹیکٹس جو اپنائے جاتے ہیں، اور بار بار فون کرتے تھے۔ اور عارف حمید بھٹی کے مطابق وہ پوچھتے تھے کہ جب چیخیں نکلے شیخ رشید کی چیخیں نکلے اس وقت آپ نے وہ چیخیں مجھے سنانی ہیں۔ کبھی کہتے تھے وہ جو وگ لگائی ہوئے شیخ رشید نے تو وگ اتارنی ہے آپ نے شیخ رشید کی۔ تو اس قدر جب انتقام کے اندر اور آپ اس گھٹیا لیول تک گر جائیں کہ آپ ایک شخص پر تشدد کروائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے شیخ رشید کی چیخیں سنی اور وہ چیخے گا تو ہمیں مزہ آئے گا، اس کی وہ وگ اترے گی، نیچے سے وہ ٹینڈ نکلے گی اور اس کی تصویر ہم وائرل کریں گے تو مزہ آئے گا۔ یعنی اس حد تک جب ایک سینئر وزیر گر جائیں، اتنا گھٹیا حد تک آ جائیں اور چیخیں سننے کا اتنا شوق ہو تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ایک خاص طرح سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن نون لیگ کا خاص فوکس جنرل فیض حمید پر ہے، اور وہ فیض یاب نہیں ہوئے اور فیض یاب نہیں ہوں گے، تو یہ ساری آپ کو پتہ ہی ہے جنرل فیض ہے۔ اب وزیر دفاع یہ کہتے ہیں، وہ وزیر دفاع جو یہ اقرار کر چکے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم دیوالیہ ملک کے اندر رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سرینا ہوٹل کے اندر پچھلے سال فیض حمید کابل پہنچے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک چائے کا کپ، وہ چائے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے فیض صاحب کی ایک فوٹو آئی تھی، کہتے ہیں وہ پکڑ کر فیض صاحب نے کہا تھا ڈونٹ وری سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹی ٹی پی کو یہاں لا کر آباد کیا گیا، یہاں آ کر دوبارہ وہ باغی ہو گئے، اب وہ ریاستی اداروں پر حملہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے اور پارلیمنٹ میں بلا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے جو غلط فیصلے کیے اس کی قیمت جناب ریاست ادا کر رہی ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ جناب ایک طرف یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ فنانس بل کی منظوری میں تاخیر نہیں ہوگی، صدر کی وزیر خزانہ کو یقین دہانی۔ تو صدر کی منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں وہ ایکٹ پر سائن نہیں کروں گا، ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ بل نہیں آئے گا، تو آپ پارلیمنٹ سے لے کے آئیں، اب ہم نے پارلیمنٹ سے لے آئے ہیں تو لہٰذا آپ فوری طور پہ منظور کر لیں۔ تو صدر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اب آپ قانونی طریقے سے یہ لے کر آئے ہیں تو اس کو میں جو ہے وہ منظور کر لوں گا۔ جیل بھرو تحریک جہاد ہے جو ملک کو برباد کرنے والوں کے خلاف ہے، عمران خان۔ تو خان نے کہا کہ یہ جہاد ہے اور اس جہاد کے اندر زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ حامد میر صاحب کا بھی ایک انکشاف، چیئرمین نیب کے استعفے کی بڑی وجہ شہباز شریف اور نور عالم خان کا دباؤ تھا، وہ تحریک انصاف کے خلاف کیسز میں تیزی لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو شہباز شریف اور پھر دوسرے نمبر پہ نور عالم خان، ان کا چیئرمین نیب پہ دباؤ تھا اور انہوں نے جو ہے وہ دباؤ میں نہیں آئے اور استعفیٰ دے دیا، اور اب جناب جیسے ہی وہ نکلے وہ اس پہ قبضہ ہو گیا یا گمال بنا لیا نیب کو دوبارہ انہوں نے، تو دھڑا دھڑ عمران خان، بشرا بی بی، فواد چودھری، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی اور سب کو پھر نیب کے نوٹس جانا شروع ہو گیا۔ اب جی کل جو افسوسناک، عبرتناک اور انتہائی شرمناک واقعہ ریاست کے اندر جی پیش آیا، بارخان بلوچستان کا ضلع پنجاب کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں پہ ایک خاتون گراں بی بی کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مدد مانگی تھی، کسی نے مدد نہیں کی۔ اب جب وہ لاشیں سامنے آئی ہیں تو اب قوم کا ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے۔ ہمارا المیہ اور مسئلہ ہی یہ ہے کہ پہلے آواز نہیں اٹھاتے، پہلے نہیں بولتے، جب واقعہ ہو جاتا ہے ماتم کرتے ہیں، اور واقعہ ہو بھی جائے تو 2 دن کا ماتم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی وہ جو ہے وہ اپنی وہ ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں بن پاتا۔ اب جناب سردار عبد الرحمن خطران جیسا فرعون، اچھا ایک تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلوچستان کی وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا ہے کہ آپ چھاپے ماریں اور فوری طور پہ گرفتار کریں، اور باقی جو ہے یہ جو بچے ابھی 4 سے 5 بچے اس کی قید میں ہیں
ان کو بھی بازیاب کروائیں۔ اور رات کو جو کوئٹہ میں گھر ہے عبدالرحمان خطران کا، اس پر بھی چھاپا مارا گیا تھا۔ کچھ مبینہ خبریں یہ بھی آئی تھی کہ عبدالرحمان خطران کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں۔ لیکن دوسری طرف مری قبیلہ جو چند سال پہلے باغی قبیلہ تھا، انہوں نے اس کے بعد ریاست سے صلح کی تھی، ہتھیار ڈالے تھے، اور آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ عبدالرحمان خطران اپنے وزیر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور عبدالرحمان خطران اس سب کا الزام اپنے ہی بیٹے جو ہے وہ انعام شاہ پر لگا رہا ہے کہ انعام شاہ نے جو ہے وہ سازش کی ہے۔ عبدالرحمان خطران نے 3 افراد کے قتل اور نجی جیل کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نجی جیل اور 3 افراد کے قتل کا الزام ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں علاقائی سیاست کے حق سے محروم رکھنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض عناصر علاقے کا امن خراب کرنے کے لیے ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وزیر مواصلات نے اپنے بیٹے انعام شاہ پر سازش کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے خاتون سے بیان ریکارڈ کروایا اور کیونکہ وہ سردار بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات میں پیشی کے لیے تیار ہوں لیکن استعفیٰ نہیں دوں گا، بدنام کرنے کی سازش کے خلاف عدالت سے رجوع کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ کیا ہے، اور بیٹے نے یہ ویڈیو پہلے ریکارڈ کی اور پھر وائرل کروائی۔ اور اب جناب مری قبیلہ یہ کہتا ہے کہ عبدالرحمان خطران نے وہ جو مغوی بچے ہیں ان کو اپنے ڈیرے سے، اپنی نجی جیل سے کسی اور بڑے سردار کے ڈیرے پر منتقل کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں 10 کروڑ کی اس نے سودا کیا کہ 10 کروڑ آپ لے لو اور یہ بچے آپ کے ڈیرے سے بازیاب ہونے چاہیے، تاکہ تاثر یہ جائے کہ عبدالرحمان خطران نے تو قید ہی نہیں کیے ہوئے تھے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا واقعہ تھا اور اس پہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وقتی طور پہ گرفتاریاں ہوں گی اور کچھ ہوگے، لیکن اس نے 10 کروڑ روپے کی مبینہ رقم دی ہے کہ اس کے بدلے میں تم مجھے بچاؤ، میں تمہیں 10 کروڑ دوں گا۔ یہ جناب مری قبیلے کے جو سربراہ ہیں جو اس وقت کوئٹہ کے اندر احتجاج کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا۔ لیکن رات کو بھی ہماری اس پہ بات ہو رہی تھی، کچھ سینئر صحافیوں سے بھی بات ہوئی، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے یہ واقعہ اتنا سادہ نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ وہ عبدالرحمان خطران نے، دیکھیں ایک ویڈیو آئی اور ویڈیو پراپر ایڈٹ ہو کے اردو کے اندر اس کے نیچے سب ٹائٹل بھی چلا، اور اس کے بعد وہ وائرل کی گئی۔ جب وائرل ہو گئی ویڈیو اور اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا اور لاشیں جو ہیں وہ پھینک دی گئی، اور پھر وہ لاشیں ملی اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ عبدالرحمان خطران پر پڑ گیا۔ 90% چانس تو ہے کہ عبدالرحمان خطران، ظاہر یہ تو 100% چانس ہے کہ عبدالرحمان خطران نے ہی ان کو قید کیا ہوا تھا، لیکن 10% یہ شکوک و شبہات ضرور ہیں کہ شاید عبدالرحمان خطران جس پہ یہ گھٹیا سردار پہ الزام لگا ہے، اس نے قتل نہ کروایا ہو، اور واقعی اس کا بیٹا جو سرداری کا امیدوار ہے اس نے اپنے باپ کو بدنام کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہو، ویڈیو ریکارڈ کی ہو اور اس کے بعد قتل کر دیا ہو۔ ظاہر شک تو سب کا عبدالرحمان خطران ہی کی طرف جانا ہے، یا باقی جو کوئی اور سردار جو خاندان میں بننا چاہتا ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں کہ پہلے ویڈیو ریکارڈ ہوئی، ریکارڈ ہونے کے بعد ادھر اردو کے اندر سب ٹائٹل لگا، اس کے بعد اس کو وائرل کیا گیا، اور وائرل کرنے کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے صرف عبدالرحمان خطران ہی اس گندے کھیل کے اندر نہیں ہے، بلکہ اور بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، یعنی لوگوں کو ایک خاص سمت میں لگایا گیا ہے، اور اس کے اندر کچھ اور بھی مکروہ کردار ہو سکتے ہیں۔ واردات کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب ریاست کا امتحان ہے کہ وہ ایک گھٹیا ٹوٹ کو بچانے کے لیے کیا وہ اتنے انسانوں کی قربانی دے گی، یا انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔